अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीम सियाल आम डॉन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग को आज 14वां रोज़ है, 13वां 14वां रोज़ है। अब तक जंग जो है 14वें रोज़ में दाखिल है। अब तक जैसे अमेरिका ने बोला था कि हमने ईरान के सारा सिस्टम तबाह कर दिया, ईरान को ख़त्म कर दिया है, उसकी बहरी फ़ौज को और उसकी फ़ोर्स को, हवाई फ़ोर्स को तबाह कर दिया है, हम जंग ये जीत गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। इसी तरह उसके कहने के बावजूद अब दिन ब दिन जैसे जंग तवील हो जाती है हो जा रही है, इसी तरह ईरान मजबूत होता जा रहा है। ईरान की तरफ से दावा आया है कि लंके इब्राहिम जो बड़ा बहरी जहाज़ था जिस पर अमेरिका को नाज था कि वो डराते थे जिन मुल्कों को कि हम ये इब्राहिम लिंक का जहाज़ आपको समंदर में भेज देंगे, तो फिर बहुत सारे मुल्क डर गए थे। मगर वो उस जहाज़ को ख़तरनाक तरीके से ईरान ने निशाना बनाया है, उसको तबाह कर दिया है, बल्कि उसको 340 किलोमीटर दूर कर दिया है अपनी ओमान की हदों में, उससे हमला किया गया है। तो ईरान की तरफ से बड़ा दावा सामने आ रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो मुख्तलिफ इत्तेहादी हैं वो पूछ रहे हैं कि कब तक ये जंग चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि झूठ बोलते रहे कि वो जंग अब जीत चुके हैं, बस कुछ दिन बाकी हैं, ईरान सरेंडर कर देगा। मगर यहाँ ईरान में ये सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। दिन ब दिन ईरान ज़्यादा मजबूत होने जा रहा है और दीगर जदीद असलों से जो है हमले जारी हैं ईरान के। अब ईरान की तरफ से इराक में हमले किए गए जिसमें इत्तलात आ रही है कि 6 अमेरिकी फ़ौजी हलाक हुए हैं। अब तक कहा जा रहा है कि ये ईरान की हमलों में अमेरिकी फ़ौजों की 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और अब तक जो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 20 से 25 जो आज के वाक़े के समेत जो अमेरिकी फ़ौजी हैं वो हलाक हो चुके हैं। मुसलसल जो हमला जारी है इसराइल का, आज भी यौम क़द्र के सिलसिले में पूरी दुनिया मना रही थी, वो ईरान में भी मनाया जा रहा था। उस वक्त जब तेहरान में बड़ी तादाद में लोग जुलूस निकाल रहे एक मैदान में खड़े थे, तो वो इसराइल की तरफ से हमले किए गए, अमेरिकी की तरफ से हमले किए गए। ताम वहाँ पर नज़दीक वहाँ पर बमबारी की गई, मगर अभी तक उसकी नुकसान की इत्तला नहीं आ रही। अमेरिका ने आखिरकार जो रूस से जो लोग मुल्क तेल ख़रीदे थे उनको पर पाबंदी लगाता था, मगर आज सूरत हाल ये है कि आपारा हमज़ा के जो से ईरान ने से सप्लाई बंद कर लिए है वहाँ पर पूरी दुनिया की, जिसे 20 सैकड़ों तेल जो है दुनिया को मिलता है, उसे बंद करने के बाद वहाँ से जो है ये तेल की किल्लत होने के बाद जो अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी रूस से तेल खरीदने की, वो उन्होंने 11 अप्रैल तक तमाम तर मुल्कों को ख़रीदारी करने के लिए इजाज़त दे दी है। ख़ुद अमेरिका भी अब रूस से ख़रीद कर रहा है तेल। तो ये आम डेवलपमेंट है जिससे ये साबित होता है कि अमेरिका की शिकस्त ये हो चुकी है। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे, मगर प्रोग्राम के पहले हिस्से में अब चलेंगे आपको आज जो ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग है, जिसको कम से कम 13 से 14वें दिन में अब दाखिल हो चुकी है। तीनों फरीक की जानिब से एक दूसरे पर बड़ी तादाद में हमले किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि ये हम जंग जीत चुके हैं, ताहम अब तक जंग जीतने के बावजूद जो डोनाल्ड ट्रंप के इत्तेहादी हैं वो जिनको वीडियो लिंक पर उन्होंने मीटिंग का इजलास किया है, वहाँ से ये ख़बरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से लोग जो उनके इत्तेहादी हैं भाई पूछ रहे हैं कि कब तक ये जंग चलेगी और कब तक हम ये सारा जो मलबा उठा रहे हैं आपकी जंग का, जो तेल की सूरत में महंगा तेल बैरल डॉलर बढ़ता जा रहा है। हम दिन ब दिन महंगी सूरत हाल में माशी सूरत हाल तबाही की तरफ जा रही है। कब तक जंग चलेगी,
تو امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بار بار جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اب تمام کچھ دن بن گئے، ویسے ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں ایران سے، اور اس ایران کے جو فورسز ہے وہ ہوائی فورس اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دعویٰ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ بحری جہاز، کل 50 سے زیادہ بحری جہاز انہوں نے کہا تھا کہ اپارانزا کے نزدیک جو بارودی سرنگ بچھا رہے تھے ان کو تباہ کر دیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا۔ تاہم اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک طرف یہ جھوٹ وہ پکڑا اس طرح جا رہا ہے کہ ایران میں جو اب تک 13-14 دن ہوئی ہیں جنگ کے، اس میں ایران پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہونے جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے مضبوط طریقے سے اور کامیاب طریقے سے جو ہے حملے کیے جا رہے ہیں، روس، عمان اور عراق سمیت خلیجی ممالک میں اور اسرائیل میں، روس میں نہیں، اسرائیل میں حملے کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل کے تل ابیب کے نقشے تبدیل ہو چکے ہیں، تاہم عمان کے میں بھی حملے کیے ہیں بحری اڈے جو عمان کے بحری حدود میں۔ اب جو امریکہ کا بڑا دعویٰ تھا کہ ان کا بڑا جہاز ہے ابراہیم لنکا، جس کو مثال دیتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے کسی بھی ملک سے لڑے گئے تو وہ وہاں پر یہ بحری جہاز بھیج دیں گے۔ وہاں پر ایران کی طرف سے آج شاندار اور بہترین اور ٹارگیٹ وہاں پر حملے کیے گئے ہیں، ایک جہاز کو تباہ کر دیا ہے، مگر وہ جو دوسرا جہاز ہے ہوائی ابراہیم لنکا، ان کو ان کے تمام نظام، سیٹلائٹ سسٹم اور اس کے میزائل پھینکنے والے اور میزائل کو روکنے والے اوزار سمیت دیگر جو تمام آلات اس میں موجود تھے، اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے، بڑا نقصان کیا ہے۔ ایران کی طرف سے سرکاری ٹی وی پر یہ پاسدار انقلاب کی طرف سے دعویٰ آ رہا ہے کہ وہاں پر جو حملوں میں اب عراق میں بھی انہوں نے حملے کیے ہیں جہاں سے 6 فوجی امریکی ہلاک ہوئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے بڑا یہ جہاز جو ہے وہ اس کو تباہ کر دیا ہے، نہ صرف تباہ کیا ہے مگر جس وجہ پر پوائنٹ پر تھا تو اس پوائنٹ سے 340 کلومیٹر اس جہاز کو دور کر دیا ہے۔ تو یہ ان کی بڑی کامیابی ہوئی۔ ایران جیسے کہ امریکہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ایران کا اسلحہ ختم ہو رہا ہے، مگر اسی صورت میں ایران کی طرف سے اپنے اسلحے اور ڈیپو اور وہ جو سمندر کے اندر جو ان کا اسلحہ حملہ کیے جا رہے ہیں جہاز ہیں اس کے ایران کے، اس کی ویڈیوز میڈیا پر آ رہی ہیں اور وہ پاسبار انقلاب شیئر کر رہا ہے۔ تو لگتا ایسا ہے کہ ایران دن بدن مضبوط ہو رہا ہے اور دن بدن اس جنگی میں مزید جو ہے مضبوطی سے اور پراعتماد سے حملے کر رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اور صورتحال ہے عراقی علاقوں میں بھی وہاں پر جو حملے کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ عمان، عراق اور دیگر جو خلیجی ممالک، بحرین، کویت سمیت قطر، جو مختلف ممالک میں وہاں پر خلیج ممالک میں امریکی اڈوں کو وہ جو ہے ایران بڑے اچھے طرح سے آج بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں بھی جو تل ابیب شہر ہے وہ اس کا ڈھانچہ مکمل طور پہ تباہ ہو رہا ہے اور مکمل تباہ ہوا ہے، کیونکہ اب وہاں سے چیخیں آ رہی ہیں اسرائیل کی۔ اب نیتنیاہو نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہ ایران کی طرف سے جو توقع تھی کہ وہ رجیم کو اگلے 2-3 دن میں جنگ کے دوران تبدیل کر دیں گے اور وہاں اپنی حکومت قائم کریں گے اور لوکل ایرانی کو حکومت پر جو ہے بٹھا دیں گے، مگر ان کی اور امریکہ کی یہ دونوں کی شکست ہوئی ہے۔ نیتنیاہو نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم رجیم چینج نہیں کر سکے، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ واضح کیا ہے کہ اب جو ہے ایران دن بدن مضبوط ہو رہا ہے۔ تو اس طرح یہ جو اسرائیل ہے، اب اسرائیل وہ اس جنگ سے فیس کی لینا چاہتا ہے اور جنگ سے دور جانا چاہتا ہے۔ اسی طرح امریکہ بھی
ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس طرح جنگ کو اس کو فیس سیون کر کے بھاگنا چاہتا ہے، مگر تاہم اب تک ایران دن بہ دن مضبوط ہو رہا ہے۔ اب پروگرام میں اس کی بات کی ذکر کریں گے۔ اب تک جو پینٹاگون کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 200 سے زیادہ ایک جو ہے تجزیہ نگار ہیں وہاں، اس نے کہا ہے کہ 200 سے زیادہ امریکی جو فوجی ہیں وہ زخمی ہیں مختلف ہسپتالوں میں۔ اب تک جو اطلاعات آ رہی ہے آج کے واقعے کے سمیت 20 جو فوجی ہیں امریکہ کے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ امریکہ کے جو سیٹلائٹ نظام تھا اس کو بھی ایران کی طرف سے تباہ کر دیا ہے۔ ادھر ایک ایرانی ہمدرد سپورٹر جو ہیکر ہیں انہوں نے بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کی تقریباً 200 سے زیادہ کمپنی جو میڈیکلز کمپنی ہیں جس میں ان کے اکاؤنٹس اور ویب فائبر ہیک کر دیے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، جن کی وجہ سے اب بڑی مشکل میں امریکہ نظر آ رہا ہے۔ تاہم اس کے علاوہ اب امریکہ نے گھٹنے توڑ دیے ہیں انہوں نے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ روس سے تیل خرید کرنے والے مختلف ممالک جس میں بھارت تھا اور دیگر ممالک تھے ان پر ٹیرف لگایا تھا اور ان پر پابندی لگا دی تھی اور ٹیکس لاگو کر دیا تھا کہ آپ کسی بھی ملک روس سے تیل خریدنے نہیں گے۔ تو اب امریکہ اور ان کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ وہ 11 اپریل تک تمام تر ان ملکوں کو جو ہے تیل خرید کرنے کے لیے روس سے اجازت ہے۔ خود گھٹنے ٹوکنے پر امریکہ مجبور ہے اور امریکہ اپنی ضرورت کا تیل بھی روس سے خرید کر رہا ہے۔ روس کے روزانہ کے بنیاد 150 ملین کا تیل روزانہ کی تعداد میں روس بھیج رہا ہے، اور اس طرح جو آب ہنزا ہے وہاں پر بدستور ایران کا قبضہ قائم ہے، اور دنیا میں ایران نے یہ طاقت اپنی دکھا دی ہے کہ اس کے بغیر وہاں سے 1 لیٹر بھی تیل نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو اس وقت وہ آب ہنزے پر حملے کے قبضے کے بعد ایران ایک اور مزید طاقتور ملک بن کے ابھر رہا ہے، گھٹنے کرنے پر مجبور ہے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ کو فتح قرار دیتے کہہ چکے ہیں، اور نیتن یاہو بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے تمام مقاصد پورے ہو چکے ہیں۔ تاہم یہ معاملات اب تک چلتے رہے ہیں۔ کے پی کے ایک علاقے میں پولیس فورس کی وین پر حملہ ہوا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایس ایچ او سمیت 7 پولیس اہلکار جو ہے شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان ان دنوں حملوں کی زد میں ہے دہشت گردوں کے، اور پولیس موبائل وہاں پر روٹین کے مطابق کام کر رہی تھی کہ دہشت گردوں نے وہاں پر حملہ کر دیا ہے۔ اعظم اور آرمی چیف جو سعودی عرب گئے تھے، سعودی حکام کو یہ خاطری کرائی ہے کہ کسی بھی صورت میں جو بھی معاملات ہوں گے سعودی عرب حکومت کے ساتھ حکومت پاکستان کھڑی ہے اور ہر صورت میں کھڑی رہے گی۔ اور دیجیے اجازت، اگلے بھی لوگ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔